अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंसूर अहमद साहब। अल्लामा इकबाल की जो हमारी नशिस्त है आज इकबालिया की, ये छठी नशिस्त है ज़रब कलीम के हवाले से जो सबकन उस्ताद मोहतरम ने शुरू की है। आज उसकी छठी नशिस्त है और आज का उन्वान है ज़मीन व आसमान। और वक्त मिला तो बाकी भी हम दो और मौजू हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कवर कर सकें। ज़मीन व आसमान में वो बताने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को कि जब बंदे के हालात अच्छे होते हैं तो उसका नुक्ते नज़र कुछ और होता है उस वक्त, और लोगों का भी उसके बारे में नुक्ते नज़र कुछ और होता है। यानी जब बादशाहत में हो तो कुछ और हालात होते हैं, या जब ग़ुलामी में हो, या बरसत इक़्तिदार ना हो, महरूमी हो, या मुश्किल हालात हों, तो उस वक्त लोगों के हालात के साथ साथ उनका नज़रिया भी इंसान के बारे में बदल जाता है, यानी उसका रुख ही चेंज हो जाता है। तो मैं उस्ताद मोहतरम से कहूँगा कि आज छठी नशिस्त की इब्तिदा फरमाएँ। जी सर, प्लीज़। डॉक्टर साहब, इकबाल अलैहिर्रहमान ने, यानी मैं कहता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम पर बड़े उसका एहसान है, जी सर। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर ये मशरक़ में हिंदुस्तान जो है, जब उसे हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहते हैं, जी, तो उस दौर में यानी इकबाल अलैहिर्रहमान की जो मुसलमानों को जगाने के लिए और उनको एहसास दिलाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, आप यकीन जाने कि मैं कहता हूँ बहुत क़यामत तक हम ये एहसान नहीं भुला सकते। बिल्कुल। तो अल्लामा ने बड़े ही क्या कहते हैं कि यानी ऐसे ऐसे अंदाज़ अपनाए हैं कि किस तरीके से ये मेरी कौम के जवान जो हैं ये इनको, तो ये ज़मीन व आसमान के हवाले से वो फरमाते हैं कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो ख़ज़ां का। क्या हिंदुस्तान के नौजवानों, मुसलमानों, ये क्या चीज़ है? ये यानी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यानी इंसानों के जो मुआशी, समाजी और तमद्दनी हालात जो है ना, वो बदलने से उनका नुक्ता नज़र भी तब्दील हो जाता है। और आज अगर आप लोग ग़ुलाम हैं और इस वजह से आपकी नफ्सियात है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हिम्मत ना हारो। ये एक दिन आएगा कि तुम इस मौजूदा जो हालात से हैं, यही जो ख़ज़ां है ये कन्वर्ट हो जाएगी बहार में। सही, बिल्कुल है इंशाअल्लाह। है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगरगू। डॉक्टर साहब दिगरगू कहते हैं, ये देखो कई दफ़ा वो हम अंग्रेज़ी हाल चलाते हैं किसी ज़माने में, तो वो ज़मीन की निचली ऊपरी, ऊपर वाली निचली हो जाती है, तो उसको कहते हैं दिगरगू। कहते हैं सिलसिला अहवाल। और मुसलमान जवानों, ये जो अहवाल हैं तुम्हारे इस वक्त, ये जो उलट पलट, हाँ, ये जो 34-35 के जो हिंदुस्तान के अहवाल हैं, कहता है हर लहजा जो है ना ये तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल। है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगरगू, ए साल के रह। यानी मैं ये जो अदायगी है ना हमारे बाद जो है ना, ये इसको ज़रा समझना चाहिए। ये साल के रह मतलब ए नौजवान, साल कहते हैं मुसाफिर, तेरा टारगेट है, तेनों आज़ादी, ए साल के रह फिक्र ना कर सूदो ज़िया का। कहता है इस जदोजहद में तू घबराना, तो नफ़े नुकसान के पीछे ना पड़, तू अपने टारगेट के पीछे लगा रह। ए साल के रह फिक्र ना कर सूदो ज़िया का। शायद की ज़मीं है, शायद के ज़मीं ये है किसी और जहाँ की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। कहता है कि ये एक स्टेज आएगी कि तू जनाब खुद देखेगा कि तेरे हालात जो है ना वो बदल जाने से, तेरे ये ग़ुलामी से जैसे तू आज़ाद हो जाएगा, और तू जो हमारी कुरानी तालीम है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे वो सीरत है, जब तू अपनाएगा और तुझ में ताकत हासिल हो जाएगी,
تو دیکھ لے گا کہ جناب نا حالات جو ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورت انداز ہے. نوجوانوں کو آج پاکستان میں جو ہے ہم 70-80% جو لوگ نوجوان ہیں مستقبل ان کا ہے, ان کی لیڈرشپ ہے, اور ان کو اپنے اندر جو ہے نا یہ صلاحیت, یہ نفسیاتی ثقافتی کسی حوالے سے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا تیار کرنا ہوگا. ہاں تیار کرنا ہوگا, تو تم دنیا کی انشاءاللہ عالمی طاقت بنو گے. بالکل زبردست. اور آگے بھی ماشاءاللہ اگر انہوں نے جو بیان کیا مسلمان کے زوال کے حوالے سے, ہاں ان پہ ماشاءاللہ انہوں نے اگلا جو ہمارا ہاں اب دیکھو نا, یعنی یہ انہوں نے جو اس کے کتاب کا نام ہی جو رکھا ہے نا ضرب کلیم, کہ یہ اس کی ایسی ایسی ڈائمنشن ہے. اور بعض اشعار اقبال کے ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعر رکھ دو اور ایک سائڈ پر تم کتابیں رکھ دو, ڈھیر لگا دو, تو وہ ایک شعر جو ہے وہ زیادہ باری ہے. بالکل ایسے. تو اب وہ یعنی یہ 1930 جب خطبہ الہباد اقبال نے دیا اللہ رحمہ نے, اور جو ہے نا یہ 34 35 36 کا جو دور ہے, اس میں یعنی مسلمانوں میں جو لیڈرشپ تھی بحیثیت مجموعی, انہوں نے نفسیاتی طور پر جو ہے نا نوجوانوں کو یعنی صورتحال کو قبول کرنے کی طرف کر دیتے. تو اقبال اللہ رحمہ نے یہ زوال بندہ مومن کو جو ہے نا وہ یہ سمجھایا کہ بھئی یہ اس بات کو سمجھو کہ اس کے اسباب کیا ہیں, کہ اس کا اسباب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت نہیں ہے یا اور کسی چیز کی کمی ہے. یعنی اس چیز کو علامہ اقبال نے اس میں تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی جہاں بھی ہے, اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات, کہتا میں اسے انکار نہیں کرتا کہ یہ مال و دولت بھی جو ہے نا یہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. صحیح. گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اور میرے نوجوانوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب جو فقر کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے نا, وہ دراصل ڈاکٹر صاحب وہ دراصل ان کو یہ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ تم اپنے آپ کو منظم کرو. اچھا, اگر تم منظم کرو گے, اپنے آپ کو تم نے طاقت بنا لیا, تو اس کو وہ فقر کا نام دیتے ہیں. جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہو نوجوانوں اگر تم میرے کلام کو سمجھ جاؤ, کیا خوبصورتی ہے کہ میں جو کچھ تمہیں, اور میری یہ ساری چونکہ تعلیمات ماخوذ ہے قرآن سے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جناب نا یہ جو میرا کلام ہے, اور جس کو انہوں نے فقر سے تشبیہ دی ہے, اور بحیثیت مجموعی یعنی اپنے انہوں نے کلندری سے اس کو کہتا ہے کلندری میری کچھ سکندری سے, کہ بادشاہ جو ہے حکومت تم دیکھ لو گے کہ تمہیں جو ہے نا اقتدار مل جائے گا. بالکل. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. اور اے نوجوانوں تم سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ انگریز سلوک کر رہے ہیں, ہندو سلوک کر رہے ہیں, یہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے. آج بھی اگر تم وہ اس کو قرآن کو سمجھ جاؤ اور اس حوالے سے اپنی تنظیم اور اپنا جو اجتماع ہے اگر تم بنا لو, تو آج بھی تم جو ہے نا وہ. اور آخر میں کہتے ہیں کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا, اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا, کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اور اے میرے بیٹو, اے نوجوانوں, میرے پاس تو کوئی ارب پتی کھرب پتی نہیں ہوں, تو میری جو مال و دولت ہے یہی قرآنی فکر ہے, یہی جو جس کے میں آپ کو پریچ کر رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ میری طرف دیکھو کہ اگر, اور ڈاکٹر صاحب اقبال اللہ رحمہ وہ دنیا میں شاید پہلا شاعر ہے کہ جس کی زندگی میں جو ہے نا وہ اس کو اقبال ڈے منایا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں یہ جو کچھ میری جو
پوری دنیا میں یورپ اور مغرب اور ہر جگہ جو ہے نا میرے فکر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ارب پتی ہوں یا کروڑ پتی ہوں، بلکہ یہ میرا جو یہ اس کا درویش پن جو ہے، ہاں میری یہ درویشی جو ہے، یہ جو سکندری ہے، یہ میری کلندری جو ہے، یہ سکندری سے کم نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں یار آپ کے لیے جس قوم کے پاس اقبال جیسا لیڈر ہو یار، اسے کس بات کی جناب ہے؟ اس سے آگے وہ پھر ڈاکٹر صاحب پھر اس سے آگے وہ جو ہے نا وہ ایک علم اور عشق کا مکالمہ ہوتا ہے، اور نوجوانوں کیا خوبصورت ہے یار، میں کہتا ہوں سوال کرتا ہے ایک جواب دیتا ہے، اور ایک سوال کرتا ہے علم جواب تو دیتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہ جو جتنے بھی خصوصی طور پر یہ جو مختلف سیاسی ورکر ہیں، ہاں وہ کسی پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، اور خصوصی طور پر تو میں کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ میں جناب نا قرآن کا دائی ہوں، وہ حافظ قرآن ہے یا جناب قاری ہے یا وہ صحافی ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، یعنی لیڈر ہے، ان کو جس طرح اقبال نے یہ بڑی بنیادی آج کے دور میں یہ بات سمجھانے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ خرد، عقل، علم بالحواس اور یہ علم بالوحی، علم اور عشق، یہ اقبالیات کے حوالے سے یہ ایسی اصطلاحیں ہیں کہ جنہیں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ یہاں اقبال علیہ رحمہ جو علم اور عشق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ ہے کہ علم سے مراد علم بالحواس بھی ہے اور علم بالذہن بھی ہے، اچھا، اور عشق سے مراد یہ ہے قرآنی تعلیمات۔ اچھا، زبردست، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اقبال نے بڑی خوبصورت انداز سے یہ جو ہے نا کہ یہ دونوں جو آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، یعنی میرے پاس انہوں نے اپنی انٹروڈکشن کرایا اچھا کہ ہم کیا ہیں، اچھا، تو یہ بڑی خوبصورتی ہے۔ نوجوانوں ذرا ان کو ارشاد۔ ان کو ذرا سنیں غور سے اقبالیات کو کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، کیا بات ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور، عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب۔ اب وہ یعنی یہ جو دونوں یعنی وہ پول ہیں کہ بھئی یہ عشق تو جو ہے نا یہ روحانیت کی بات کرتا ہے، وحی کی بات کرتا ہے، تو یہ تو بالکل ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے یہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اس کو پریکٹیکل ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ عشق آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں تجھے اچھی طرح سے کہ تو صرف یہ تخمین و ظن، اعداد و شمار، جمع تفریق سے تیرا تعلق ہے۔ ہاں، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن۔ کہتا تو کتاب کا کیڑا ہے، اور تو یہ جو تیرے اندازے اور یہ جو سارے چیزیں ہیں، جس طرح اقبال نے وہ لینن خدا کے حضور میں جب لینن خود یہ کہتا ہے کہ اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ ہے تیری ذات، میں کیسے یہ سمجھتا تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات، کہ خرد جو ہے یہ عقل ایک دن کچھ اور بات کرتی ہے، دوسرے دن اور بات، عشق جو ہے نا وہ ایک بات کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے۔ تو اس والے سے عشق کہتا ہے عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندہ ہے تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور، عشق سراپا حضور۔ ڈاکٹر صاحب ہم حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور علم سراپا حجاب، اب مزید اس کو کھولتے ہیں، عشق کی گرمی سے ہے کہ عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات۔ عشق کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی جگہ بھی کوئی انقلاب آیا ہے اور جناب نا قوموں کو رہنمائی ملی ہے تو یہ علم بالوحی سے ملی ہے، عشق سے ملی، یہ عشق ہے، عشق کی جنون اور جذبے سے، ہاں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات۔ جی صحیح صحیح، علم مقام صفات، استماشائے کہ علم جو ہے یہ ظاہری جو صفتوں کی بات کرتا ہے، عشق تماشائے ذات، اور عشق خدا کی حضوری لے جاتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے۔ علم
مقام صفات، مقام صفات، عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب. جواب کہ علم جو ہے وہ سوالات پیدا کرتا ہے اور عشق جو ہے نا اس کا جواب دیتا ہے. جواب دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے. اور میرے خیال نوجوانوں یہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے اتنی تگدو کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ بعد میں آپ ضرور یہ کتابوں کو کنسلٹ کیا کریں. یہ چیزیں موبائل پہ بھی ہیں لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کتاب جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو اس میں سوٹ کرے گی. یہ ضرب کلیم کی ہے. ہاں، اور یہ ضرب کلیم کے عنوان کیا ہے؟ علم و عشق. عشق کے ہیں معجزات، پھر آگے عشق کے ہیں عشق کے ہیں معجزات، سلطنت و فقر. سلطنت فقر و دین. کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر تم دیکھو تو یہ عشق ہے کہ جس کی وجہ سے جناب فقر اور دین کی جو ہے نا کو بڑی بڑی، اور اس کی مثال کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین کے دور میں اور اس کے بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو اثر ہے ہم مختلف جگہ پر دیکھتے ہیں. اگرچہ وہ چیز نظر نہیں آئی لیکن پھر بھی ہمیں اکا دکا واردات، یہ صلیبی جنگیں جو ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ عشق ہے. اور بڑے بڑے واقعات، سلطنت فقر و دین، عشق ادنا غلام، صاحب تاج و نگین. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں نا وہ تاجوں والے جو ہیں وہ عشق کے پیروں میں آ کے بیٹھے ہیں. بالکل. عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب. فتح باب کہتے ہیں دروازے کی کنجی، دروازہ کھولنے والا. تو بڑے بڑے مسئلے جو ہے نا عشق کے حوالے سے کیے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب آگے بڑا اور خوبصورتی سے اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ شرع محبت بھی، شرع محبت میں عشرت منزل حرام. لیکن یہاں وہ جوانوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ ہے، یہ شرع محبت جو ہے، یہ عشق، اس کا جد و جہد ہے اور اس کا جو دورانیہ ہے، اس میں کسی جگہ بھی آپ کو ایک جگہ کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. یہ مسلسل ٹارگٹ ہے. شرع محبت میں عشرت منزل حرام، شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. یہ بڑے بڑی جو طوفان ہیں یا بڑے بڑے آزمائشیں ہیں اس میں بھی یہ جو ہے نا یہ بے خطر، جس طرح وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. علم ہے ابن الکتاب، کتاب، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. ام الکتاب کہتے ہیں قرآن. تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنی، میں آپ سے تو اسے کہوں گا کہ یہ میرے نوجوانوں یہ آج کا جو سیشن ہے یہ اس کو بار بار دیکھیں، بار بار سمجھیں، یہ آپ کو زندگی میں بڑی رہنمائی ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی چھٹی نشست ضرب کلیم کے حوالے سے، جس میں ذکر کیا. امید ہے اس سے آپ مستفید و بہرمند ہوں گے. اور واقعی یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے. کلیہ بتا دیا ہے، قانون بتا دیا ہے، اصول بتا دیے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ عشق ہونا بھی ضروری ہے. عشق سے مراد قرآن تعلیمات ہیں کہ اس پہ جب تک عمل نہیں کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ خلفائے راشدین کا وقت تھا یا صلیبی جنگوں کا موقع تھے، جب تک وہ قرآنی تعلیمات سے کو فالوور رہے، ان کی پیروی کرتے رہے تو ان کو کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں. اور آج 1444 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ہماری ترقی کا راز یہی ہوگا کہ جب ہم اس پہ پورا عمل پیرا ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.